अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन खान साहब की तारीख़ी अजीम फतह कि 7 में से 6 सीटों पर जीत गए और बकौल उनके कि अब इलेक्शन करवा लो, वरना फिर ना कहना कि मैं पूरी तैयारी कर चुका हूँ मगर 5 घंटे के बाद मेरी अभी कुछ तैयारी बाकी है। खास आपको पता ही नहीं होता कि इस वक्त क्या कह दिया। ये आप लोग जानते हैं कि क्यों पता नहीं होता। मैं इसमें बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मगर एक बात कहूँगा कि जो सिनेरियो दिखा रही है और कौम देख रही है, सिनेरियो ऐसा है नहीं। जो पीटीआई लाख कहे कि वो 6 सीटों पर जीते और पाकिस्तान में पहले कभी कोई नहीं जीता। हाँ, बिलाशुबा कोई नहीं जीता, क्योंकि किसी को अपनी पार्टी के लोगों पर ऐसी बेएतबारी नहीं थी। एक लम्हे को मान लें कि खान साहब 7 सीटें भी जीत जाते तो क्या 342 सीटें अगर जनरल इंतखाबात खान साहब के मुतालबे पर अभी हों या बाद में हों तो हर सीट पर खान साहब खुद खड़े होंगे, तभी पीटीआई को फतह मिलेगी। और खान साहब जो जमहूरियत पे ये ज़रा भी यकीन नहीं रखते, जो पार्लियामेंट पर ज़रा भी यकीन नहीं रखते, जो बार बार साबित करते हैं और अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट जाना तो है ही नहीं, और वो ये कह कर इलेक्शन लड़े हैं। मगर जिस पार्लियामेंट से वो इस्तीफ़ा देते हैं उस पार्लियामेंट के लिए फिर इलेक्शन लड़ते हैं और फिर इस्तीफ़ा देंगे। और अगर कल नए इंतखाबात का, इन सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात का फिर ऐलान हो जाए तो खान साहब फिर हिस्सा लेंगे। इस पर यही कहा जा सकता है कि या तो लोग इतने बेशऊर हैं, तारीख़ी बेशऊरी है कि 50 साल में जो जमहूरियत, 60 साल जो भी लगा रहे हैं, जब भी बार बार आई, जैसे भी आई, कि लोगों को पता ही नहीं चलने दिया गया कि जमहूरियत होती क्या है। ऐसा ही है ना। या फिर लोग इस निज़ाम से इतनी मायूसी महसूस करते हैं कि उन्हें कै आती है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वोट डालने के लिए लोग घसीट के ले जाते हैं और वो खान साहब के बारे में उनकी राय वही है जो एमकेएम के रहनुमा के बारे में एमकेएम के साथियों की राय हुआ करती थी कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, कि खान फिर आए, वो फिर इस्तीफ़ा देंगे, वो फिर वोट देंगे। और एमकेएम के साथ जो हुआ, अल्लाह ताला ऐसी मिसाल इबरत किसी को ना बनाए। तौबा करनी चाहिए गुनाहों से अपने। अफसोस भी होता है, दुख भी होता है, मगर जब सब लोग ही उनके हों और उन्हें यकीन हो कि वही हराते, वही जिताते हैं, वही रिस्क पहुंचाते हैं, तो फिर उनकी कोई स्ट्रेटजी होगी। उन्होंने कहा होगा कि हार जाओ, हारते रहो, जैसे हम बाज़ारों में रुस्वा हो रहे हैं, मगर हम हारे नहीं हैं। तो बहरहाल अब इसमें जो अहम तरीन बात है कि जो जश्न के डंके हैं और खान साहब की धमकियां हैं कि थोड़ी सी बस तैयारी बाकी है, वो थोड़ी सी तैयारी यह है कि 23 तारीख को, 22 तारीख को कराची में बल्दियाती इंतखाबात हैं, तो खान साहब उसमें भी शिरकत करेंगे, उसमें भी हिस्सा बनेंगे। उसमें भी उन्हें यकीन है कि कुछ सीटें मिलेंगी या बहुत सारी मिलेंगी। मैं नहीं इस बहस में भी पढ़ना चाहता। उसके बाद खान साहब जो है हमले का फैसला करेंगे, हमले का ऐलान करेंगे, बल्कि जिसके लिए राना सनाउल्लाह कहता है कि अगर तुम जमहूरियत को नहीं मानोगे, जुत्थों ने अगर फैसला करना है तो फिर जुत्थों की तैयारी भी रखो। मतलब खाना जंगी होगी कि राना सनाउल्लाह की इस बात में दम है कि तुम्हें 5,47,8 सीटों पर वोट पड़े। कितने? 5,47,000 वोट पड़े, तो हमें भी 4,75,000 वोट पड़े हैं। और तुम 5,47,000 की बुनियाद पर अगर ये कहते हो कि निज़ाम बदल दो, तुम्हारे मुतालबा तस्लीम कर लो, और तुम 4,75,000 की राय का एहतराम नहीं करते और तुम जुत्थों पे ही यकीन रखते हो, तो फिर जुत्थे ही फैसला करेंगे। बात तो ठीक है। और ऐसा लगता है वो शेर है रसा चुगताई का
ایسا لگتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد اس بھرے شہر میں ہو بولے گا، جام بولیں گے صبح بولے گا، تشنہ کاموں کا لہو بولے گا۔ تو معاذ اللہ، خدا نخواستہ ایسا ہی ہوتا نظر آتا ہے کہ فسطائیت کے عروج پر ہے خان ہٹلر کی طرح حلف لیتا ہے اور ہٹلر کی طرح ہر چیز اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، جمہوریت کو مانتا نہیں ہے۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سیڑھی ہٹائی نہیں گئی تھی، سیڑھی لگائی گئی ہے، کہ صدارتی آئین تیار ہے، صدارتی نظام آئے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ اتنا گڑبڑ گٹالا ہے۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جاتے ہوئے چیف سے وزیر اعظم کی 5 گھنٹے کی طویل ملاقات، اور نواز شریف اڑ گیا ہے کہ نہ تیرا لایا ہوا بندہ مانیں گے، نہ تجھے آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اب تو جا، یہ فیصلہ ہم کریں گے۔ تو الیکشن میں اس نے کچھ نتیجے دکھائے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، لاکھوں سازشی تھیوریاں ہیں، لاکھوں بیانات ہیں۔ خان صاحب کا لہجہ ہے، خان صاحب کے دوستوں کا وہ ہے نا درمیانہ، وہ فیصل جاوید، وہ کہہ رہا تھا کہ بس بہت ہوئی، اور تاریخ نے ایسا لیڈر دیکھا ہی نہیں، اور ہم نکلنے جا رہے ہیں کسی وقت بھی کہ لوگ تیاری پکڑ لیں، اور قوم کی قسمت کے فیصلے خان صاحب کریں گے۔ اگر کسی نے سنا ہو جس طرح وہ درمیانوں کی طرح بالکل ہاتھ ہلا ہلا کر وہی لہجہ، وہی چہرہ، وہی کیا کہوں کہ ریحام خان کی کتاب یاد آنے لگتی ہے کہ لگتا ہے کہ شاید سب کچھ سچ ہے۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا، یہ آپ لوگوں نے طے کرنا ہے۔ موریلٹی، مجھے پتہ ہے اس معاشرے میں سارے مذاہب کے اصول، سماجی اخلاقیات، یہ سب غریبوں کے لیے، کمزور نچلے طبقے کے لیے ہے۔ جہاں چھوٹا ڈاکو، چھوٹا بال چور پکڑا جاتا ہے، سزا ہوتی ہے، رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے، مگر بڑا ڈاکو کسی بھی طبقے سے ہو، کہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جناب اس دور میں انتہا کر دی ہے، اعظم سواتی کو ننگا کر کے مارا ہے، 75 سال کے بابے کو جو نانا ہے، دادا ہے، خان صاحب فرماتے ہیں۔ مگر خان صاحب گریبان میں جھانکیں، رانا ثناء اللہ پر جو ہیروئن رکھی، جو حرکتیں کیں، آپ اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا سکتے ہیں کہ آپ نے درست کیا تھا؟ جو آپ کے دور میں ہوا اس پر آپ اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا سکتے ہیں؟ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان میں سے ایک آپ لے کر آئیں گے یا ہیرو بنانے کے لیے، جن پر فلمیں بنائی جا رہی ہیں کینیڈا میں۔ چھوڑیں خان صاحب، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ کے دور میں اس خطے میں یہی ہوتا رہا ہے کہ دشمنی در دشمنی اقتدار کے لیے اخلاقیات کا قلع کنواں کر دیا جاتا ہے۔ آپ صرف کہتے ہیں، عمل کرنے کا آپ میں 1% بھی کہیں علامات موجود نہیں ہیں۔ کیا کہا جائے آپ کے بارے میں؟ شرم آتی ہے۔ خیال لوگ یہ کہتے ہیں مخالفت کرتے ہیں، جبکہ جاننے والے جانتے ہیں، جو روز دیکھتے ہیں انہیں سب کو پتہ ہے کہ یہ پورا اسٹیٹس کو ہے، سب اسی کے مورے ہیں، مگر ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ بس مجھ سے کام لو، مجھے حکمرانی دو، میں ہیلی کاپٹر استعمال کروں، میرے یار دوست لوٹیں، میں کھاؤں، میں ریاض ملک کو ڈیل کروں۔ ہائے پاکستان، کیا دیا تو نے؟ اب میں آپ لوگوں کی توجہ سب سے ایک اہم ترین موضوع کی طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں حالات کیا ہے۔ امریکن صدر جو بائیڈن نے جو کہا آپ سب نے سن لیا، اس کے بعد ہمارے یہاں سے جو بیانات آئے وہ بھی سن لیے، مگر سب کی ایک متفقہ علیہ رائے ہے، جو دانشور طبقے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ یہ چائنا کرنے کا نتیجہ ہے، جو آپ کو کوئی دیتا بھی نہیں ہے۔ اینتھونی بلنکن نے یہاں بلاول صاحب کی موجودگی میں جو پریس کانفرنس کی، اس میں کہا کہ آپ چائنا سے کہیے نا کہ آپ کے قرضے معاف کر دے یا ری شیڈول کر دے۔ آپ جو اسٹریٹجک پارٹنر بنتے ہیں اور اس پورے دورے میں مدد یہاں یورپ امریکہ سے مانگتے رہے، ترلے ان کے ڈالتے رہے، مگر اسٹریٹجک پارٹنر آپ قرار دیتے رہے چائنا کو، اور چائنا کرتے رہے،
تو آپ کو جواب تو دیا جائے گا نا. آپ کو پتہ تو ہے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کہ آپ ساری روٹی یہاں سے کھاتے ہیں, ساری بھیک یہاں سے مانگتے ہیں, ساری میجر اسپورٹ آپ کی یہاں پر ہے یا لائز میں ہے, مگر آپ دکھاتے چائنا چائنا. تو جائیں چائنا چائنا کرے, بچا لے چائنا آپ کو. اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف. یہ کل آپ نے سنا ہوگا کہ خان صاحب نے جو قوم سے خطاب فرمایا, اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے وہ, پارلیمنٹ میں نہیں, وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. عمران خان صاحب قوم سے خطاب فرماتے ہیں. اب علی گیلانی نے, موسیٰ علی گیلانی نے ابھی درست کہا کہ ہمارا مقابلہ عمران خان پی ٹی آئی سے نہیں تھا, میڈیا ٹیلی فون سیل سے تھا, سوشل میڈیا سے تھا, جہاں خان صاحب فارن فنڈنگ کے چوری شدہ پیسے بڑے پیمانوں پہ خرچ کرتے ہیں, خالی جلسوں میں نہیں کرتے. وہاں خان صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو بائیڈن کا بیان ہے وہ اصل میں جو پہلے پروپیگنڈا کرتے تھے اسلامک بم, اور ساری دنیا کو ڈراتے تھے کہ یہ اگر پاکستان کے پاس آ گیا تو اسلامی دنیا کے پاس آ جائے گا, اور یہ اگر معیشت بیٹھ گئی, جو یہ ناکارہ حکومت بٹھا دے گی, یہ چور چور چور, تو پھر وہ اپنی شرائط پر ہم سے ڈیل کریں گے اور اپنی باتیں منوائیں گے. وہ پہلی شرط یہی ہوگی کہ یہ ہمارا جو بم ہے اسے ختم کروا دیں. اب میں بتاتا ہوں کہ یہ آدمی ہے کون. یہ بیان تو اب سے 5 گھنٹے پہلے کا ہے خان صاحب کا, 6 گھنٹے پہلے کا. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, آپ کے یہاں سنڈے کی, پاکستان میں سنڈے کی صبح کے میرے خیال میں 2 بج رہے تھے رات کے. سنڈے اور سیٹرڈے کی درمیانی رات کو 2 بج رہے تھے. یہاں سیٹرڈے کے 4 بجے ہوئے تھے, دوپہر کے, سپہر کہہ لیں. اچانک جیو پر, جسے میں آج کل گنڈاسا نیوز کہتا ہوں کہ وہ مولا جٹ کے علاوہ تو کچھ نہیں نا, ایک طرف ریمیٹنس اور ایک طرف مولا جٹ ہے, کہ سارے شوز اس کے نام ہے, نیوز بلیٹن اس کے نام ہے, اور جو اس نے کمایا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے, کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا. $1 ملین کا بزنس اب تک نہیں کر سکی ہو. تو وہاں ایک خبر پاپ اپ ہوتی ہے, ٹکر چلتا ہے کہ وہ ہمارے اسلامک بم کے پیچھے ہیں. آپ یقین کریں میرے کانوں سے دھواں نکل گیا کہ وہ ہمارے اسلامک بم کے پیچھے ہیں. اور پھر وہی ساری باتیں جو آج صبح قوم سے خطاب میں فرمائی کہ یہ معیشت بٹھا دیں گے, پھر وہ اپنی شرائط پہ آئیں گے, مگر ودن 30 سیکنڈ یہ خبر غائب ہو گئی. اور ان 30 سیکنڈ تک میرے کانوں سے دھواں نکلتا رہا کہ یہ آدمی چاہتا کیا ہے آخر. یہ ہمیں برباد کر دے گا, اس ملک کو, اس ریاست کو. دیکھیں میں تو امریکن ہوں, آج میرے بچے پیور امریکن ہیں, میں تو درمیان میں لٹکا ہوا ہوں نا. مگر میرے بہن بھائی, میرے دوست, میرے محلے والے, میرے شہر والے, جہاں میں پیدا ہوا, نسلوں, یہ تارکین وطن جو ہوتے ہیں نا, کئی نسلوں تک اپنے وطن کو یاد کرتے رہتے ہیں. یہی تاریخ ہے, یہی انسانی فطرت ہے, یہی جبلت ہے. تو کانوں سے دھواں نکل رہا تھا میرے کہ جو پروپیگنڈا مخالفین کرتے تھے یہ آج اس کو انڈوس کر رہا ہے کہ یہ اسلامک بم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ریاست نے دیکھا اور وہ خبر اتروائی ودن نو ٹائم, یا گنڈاسا نیوز کو خود سمجھ آ گئی کہ وہ کیا حماقت کر رہے ہیں یہ. پھر میں نے بہت تلاش کی کہ شاید یہ خبر کہیں نظر آ جائے, مگر نظر نہیں آئی. سمجھدار ہیں لوگ ابھی, اور یہاں سیاستدان ایسے ہی ہوتے ہیں. میں درجنوں اس پہ واقعات ان کی حماقت کے سنا سکتا ہوں, مگر یہ آدمی اس معاملے میں بھی اپنے آپ کو اپنے اقتدار کے لیے کیش کرنا چاہتا تھا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بائیڈن نے جو کہا یہ اس بیان کو سامنے رکھ کر وہی مذہبی چورن کے ساتھ بیچ کر اپنے اقتدار کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا کہ اسلامک بم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, جو کبھی پاکستان نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا اس الزام کو کہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے. وہ نعرہ عوام میں لوگ لگاتے ہوں گے, سیاستدان لگاتے ہوں گے, اسلام کا قلعہ ہے. ریاست نے کبھی نہیں کہا کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے اور یہ مرکز ہے اسلام کا, اور یہاں امیر المومنین کوئی بیٹھتا ہے اور سب نے 155 ممالک نے بیعت کر رکھی ہے. ایسا کچھ نہیں کہا.
یہ ٹھیک ہے کہ بیچتے ہوئے پکڑے گئے اور دنیا کی نگاہوں میں مشکوک ہے، مگر یہ آدمی ان شکوک کو یقین میں بدلنا چاہتا ہے اپنے اقتدار کی خاطر۔ یاد رکھیے گا، یہ تاریخ کھلی آنکھ سے آپ سب کو دیکھ رہی ہے، آپ کے شعور کو، آپ کے علم کو، آپ کے جمہوری رویوں کو، آپ کے مذہبی ذہن کو اور دنیا کی تقاضوں کو، دنیا کے اخلاقیات کو، سب کو نظر میں رکھ کر آنے والے دنوں میں آپ کے لیے فیصلہ ہوگا۔ آپ بھولیے گا نہیں کہ آپ کو سب بتانے والے موجود تھے اور آپ ایک ایک چیز جانتے تھے، ایک ایک بات سمجھتے تھے۔ میں یہ نہیں مانتا کہ آپ کا یہ شعور نہیں ہے کہ ایک آدمی جمہوریت کو ٹھکراتا ہے، انکار کرتا ہے، اس پارلیمنٹ پر تھوکتا ہے اور پھر ایک الیکشن لڑنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں استعفیٰ دوں گا، وہ اور استعفیٰ بھی دے کے جائے گا، تو پھر الیکشن کا اعلان ہو تو وہ پھر اس میں شرکت کرے گا اور آپ اسے ووٹ ڈالیں گے۔ آپ کا یہ رویہ تاریخ پوری کھلی آنکھ کے ساتھ دیکھ رہی ہے اور نوٹ بھی کر رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ آپ کے اس رویے کی کوکھ سے نکلا کیا تھا۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔